अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहज़ाद। चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी शदीद जो है कशीदगी इस वक्त सामने आ गई है और कल ही के दिन चाइना ने ऐलान किया कि वो एक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने कल से जो ड्रिल शुरू कर रखी है उसमें उन्होंने ताइवान के पूरे जो जज़ीरा है उसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है इस वक्त। और वही अंदेशा जो हमेशा रहता है कि क्या चाइना और ताइवान के बीच में जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी, वो इस वक्त जो है वो बहुत पीक पे इस वक्त आया हुआ है। और आपको पता है कि 7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि गज़ा और इज़राइल के बीच में एक जंग चल रही है जिससे पूरा जो मिडल ईस्ट है वो इफ़ेक्ट हुआ हुआ है और मिडल ईस्ट के रीजन में एक वॉर के स्पिल ओवर का जो है ख़तरा हर वक्त रहता है। इसी तरह यूक्रेन की जो वॉर है जो अभी 2-2.5 साल जिसको होने को आए हैं, उसकी वजह से पूरे जो यूरोप और रशिया के बीच में एक टेंशन जो है वो चली आ रही है और हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि ये वॉर जो है स्पिल आउट होकर पूरे यूरोप को और पूरे रशिया को जो है अपनी लपेट में तो नहीं ले लेगी। सो ये सारी सिचुएशन जो कि अभी चल रही है, इसी में अगर ताइवान और चाइना के बीच में एक वॉर शुरू हो जाती है तो फिर डेफिनेटली वो ऐसी एक वॉर होगी जिसके मुतहम्मिल जो है इस वक्त इंसानियत नहीं हो सकती और उसकी जो जंग की जो आग है वो बहुत तेज़ी से पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले सकती है। बिकॉज़ एक तरफ तो चाइना होगा जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल से लदालद लेस है, एक तरफ ताइवान को डिफेंड करने के लिए अगर नेटो और यूएस के तमाम एलाइज आ जाते हैं तो वो भी न्यूक्लियर आर्सेनल से मुकम्मल तौर पे लेस हैं। सो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये ताइवान जो है ये एक छोटा सा जज़ीरा है जो कि ये पूरा आपको जो बहुत बड़ा लैंड मास नज़र आ रहा है ये चाइना है, मेन लैंड चाइना ये है और ताइवान इसका एक प्रोविंस कह लें आप, शुरू से ही ये चाइना का हिस्सा रहा है। और जब चाइना के अंदर अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, एक इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल हो रही थी, उस वक्त चाइना के अंदर ही एक कह सकते हैं कि सिविल वॉर का एक समा था क्योंकि दो पार्टीज़ थी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी। एक तो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका जो ताल्लुक़ था सारा उसकी बैकिंग जो है वो सब रशिया कर रहा था इधर से, और जो दूसरी चाइनीज़ नेशनल पार्टी भी जिसको कहते हैं और कॉमन टैंग भी जिसको कहते हैं, वो उसकी जो बैकिंग थी वो जापान से और यूएस जो है उनकी बैकिंग कर रहा था। और बिलाखिर जब इन दी एंड ये हुआ कि जो रशियन बैक्ड कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बर्तरी हासिल हो गई और जो कॉमन टैंक के लोग हैं जब उन्हें पता चल गया कि बर्तरी जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीसी है उसको मिल रही है, तो ये सब लोग जो इनके लीडर्स हैं वो भाग करके ताइवान में आ गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ताइवान को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो मेनलैंड चाइना ये सारा हमसे छीन लिया गया है और हम स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल करके इन सबको लिबरेट कर लेंगे और वन चाइना बना लेंगे। लेकिन ज़ाहिर अब तक ये ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वही जो कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त जीत गई थी इंडिपेंडेंस के मौके पे, अब तक वही बरसरे इक़्तिदार रहे चाइना के अंदर। और आप देख रहे हैं कि उन्हीं के अंडर चाइना के अंदर कितनी तरक्की हुई है और कितना मतलब ये मुल्क जो है वो आगे चला गया और इस वक्त वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर की हैसियत से सामने आ रहा है। तो डेफिनेटली जो मेनलैंड चाइना है और जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्लेम करती है कि ये ताइवान जो जज़ीरा ये हमारा जज़ीरा है और इसको हम जल्दी किसी भी वक्त अपने साथ शामिल कर लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे और हमारा जो है वन चाइना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि जब चाइना आज़ाद हुआ और जो यूएस बैक जो पार्टी थी वो ताइवान के अंदर जाकर जो है वो छुप के बैठ गई, तो उस वक्त यूएस और ये जो वेस्टर्न एलाइज थे सारे के सारे उन्होंने इसी कमेंटिंग का ही साथ दिया और उन्होंने कई सालों तक, कई दिहाइयों तक चाइना को जो कि सीपीसी के अंडर चाइना काम कर रहा था उसको रिकग्नाइज़ ही नहीं किया एज अ कंट्री। और यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो चाइना को सीट दी गई थी वो उसके ऊपर भी जो है ताइवान का कब्ज़ा था और ये जो मेनलैंड चाइना का उसके
کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. مگر اس سب سچویشن میں تبدیلی کب آئی؟ جب نکسن نے 1971 میں چائنا کا دورہ کیا اور اس نے ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کی بہت بڑی بڑی, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ایک کولڈ وار یا ایک دشمنی سی چلی آ رہی تھی وہ ختم کی گئی. اور اس کے بعد UN سیکیورٹی کاؤنسل میں چائنا کو بھی اس کی وہ جو کھوئی ہوئی سیٹ تھی جو کہ اس کے نام پہ تائیوان نے حاصل کر رکھی تھی وہ بھی ان کو دے دی گئی. اور اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ چائنا کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ اور کتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن جو پچھلے 20 سال ہیں, پچھلی جو 2 دہائیاں ہیں, ان میں جتنی تیزی سے اور جتنے بھرپور انداز سے چائنا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ چیز جو ہے ویسٹ کو قابل برداشت نہیں ہو رہی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ چائنا ایک ایسا گلوبل اکنامک پاور بن کے ابھرے کہ اس کی وجہ سے ویسٹ, US اور اس کے جو الائز ہیں وہ جو ہیں وہ ان کی ڈومیننس ورلڈ ٹریڈ کے اوپر ختم ہو جائے. اسی وجہ سے پچھلے کافی سالوں سے آپ سمجھ لیں کہ US جو ہے وہ بار بار یہ کہتا رہتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کسی بھی وقت تائیوان کے اوپر حملہ کر لے گا, اور تائیوان جو کہ ایک ڈیموکریسی ہے, تائیوان جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, وہ اس کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی ڈکٹیٹرشپ اس کے اوپر بھی لاگو کر دے گا. تو لہٰذا اگر ایسا ہوا تو نیٹو اور US کے تمام جو الائز ہیں وہ فوری طور پہ پہنچیں گے اور چائنا کے خلاف جو ہے نا تائیوان کی مدد کریں گے اور اس کو ڈیفینڈ کریں گے. سو یہ سچویشن ہے. اور بہت زیادہ US کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے, ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا میں اکثر یہ بات کی جاتی مطلب دہرائی جاتی ہے کہ چائنا جو ہے کسی بھی وقت تائیوان کے اوپر حملہ کر لے گا. لیکن اب تک تو ایسا ہی ہوا ہے کہ چائنا نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کوئی بلا وجہ کی پروووکیشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے, جب کہ ابراہیم رئیسی کو جو ہے ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے, بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے, کیونکہ چائنا کی اس وقت ایران کے ساتھ بھی بہت گہری دوستی, رشیا کی ایران کے ساتھ بہت گہری دوستی ہے اس وقت, اور وہ ایک اسٹریٹجک جو ان کی جو ایک پلاننگ ہوتی ہے اس میں یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو لے کے چل رہے تھے. تو کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ رئیسی کی ڈیتھ کی وجہ سے چائنا نے جو ہے وہ اپنی ایک ملٹری مائٹ دکھانے کے لیے, اپنا پاور شو کرنے کے لیے یہ فوری طور پہ ڈرل کا اعلان بھی کیا اور یہ ڈرل انہوں نے شروع بھی کر دیا. تو کچھ نیوز بھی ہم دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں. چائنا سیز وار گیمز اراؤنڈ تائیوان ٹو ٹیسٹ ابیلٹی ٹو سیز پاور, یعنی کہ تائیوان کے اوپر پاور سیز کرنے کے لیے, یعنی تائیوان کو پورے مطلب فتح کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کی یہ بات ہے کہ یہ وار گیم یا یہ جو ملٹری ڈرل وہ اس وقت کر رہے ہیں وہ اس بات کی وہ پریکٹس اس میں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی صورتحال اگر ہو تو کیا ہم تائیوان کے اوپر پورا کا پورا قبضہ کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں مطلب کتنی وہ پریکٹس کی اور کتنی تیاری کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم یہ کریں. تو دیٹ مینس کہ وہ کھل کر یہ اس وقت بات کریں کہ یہ جو ملٹری ڈرلز ہے اس کا مقصد کیا ہے. اسی ملٹری ڈرل کا جو انہوں نے نام رکھا ہے جوائنٹ سوارڈ 2024A اس کا نام رکھا ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ A ہے تو اس کا مطلب ہے B C D اور بھی اسی سلسلے میں لائک ہوں گی ڈرلز اور بھی ہوں گی. دیٹ مینس تائیوان کو یہ میسج دی جا رہی ہے کہ اب آپ لوگ تیار ہو جاؤ, کیونکہ اب تو ہم آئے دن اس طرح کی ڈرلز کریں گے. اور ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں, یہ پورا آپ دیکھ رہے ہو کہ اکثر نیوز آؤٹلیٹس دکھا رہے ہیں کہ چاروں طرف سے تائیوان کے جو آئی لینڈ ہے اس کو چائنا کی شپس نے گھیرا ہوا ہے, اور ان کی جو باقی ملٹری انسٹالیشنس ہیں ان کے اپنے بارڈر پہ وہ بھی ریڈی ہو گئی ہیں, اور وہ پوری کی پوری طرح تیاری اور پریکٹس کریں کہ کس طرح سے تائیوان کے اوپر اگر حملہ کرنا پڑتا ہے یا اس کو گھیرا اس کے ارد گرد تنگ کرنا پڑتا ہے تو ہم کیسے کریں گے. چائنا اسٹارٹس پنشمنٹ ملٹری ڈرلز اراؤنڈ تائیوان ڈیز آفٹر آئیلینڈ سویئرز ان نیو لیڈر, یعنی تائیوان میں کچھ ماہ پہلے الیکشنز ہوئے تھے اور جو نئے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ہی حلف برداری ان کی ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا ان کو پنش کرنے کے لیے جو ہے اس نے یہ ملٹری ڈرلز کی ہیں, اور انفیکٹ چائنا کی اپنی جو میڈیا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پنشمنٹ ڈرلز ہیں, بیکاز چائنا جو ہے وہ ایک تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے تائیوان کو کہ اپنی جو تعلقات
تعلقات ہیں وہ ویسٹ کے ساتھ اتنے نہ بناؤ، ان کی طرف اتنی جھکاؤ مت کرو، بلکہ جو ہم تمہارے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہیں اور ہم چائنا کے تم پارٹ بھی ہو، تو ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرو، ہماری طرف ساتھ جو ہے تعلقات بناؤ. سو بہرحال یہ چائنیز اسٹیٹ براڈ کاسٹ جو ہے اس نے بھی کیا کہا ہے کہ ڈزنس آف چائنیز فائٹر جیٹس کیریئنگ لائیو ایمونیشن کنڈکٹڈ موک اسٹرائکس اگینسٹ ہائی ویلیو ملٹری ٹارگیٹس آف دی انیمی الانگ سائڈ ڈسٹرائرز، یہ جو شپس ہوتی ہیں نیوی کی، فریگیٹس اینڈ میسائل شپ اسپیڈ بوٹس. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک انہوں نے موک اسٹرائکس بھی کی ہیں، لیکن اگر ہائی ویلیو ملٹری ٹارگیٹس کے اوپر ان کے جو وہ موک والے بامز ہیں یا موک والے میزائلز ہیں وہ گرے بھی ہیں، تو وہی چیز جو ہے وہ اتنی کافی ہے تائیوان کو ڈرانے کے لیے یا تھریٹ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ بالکل ریڈی ہیں، اور ہم اگر مطلب ایک فل فلیج حملہ کرتے ہیں تو شاید 24 آورز یا 48 آورز بھی نہ ہمیں لگیں تمہاری پوری جو ملٹری ہے اس کا صفایا کرنے میں اور تائیوان کے اوپر فل کنٹرول حاصل کرنے میں. سو یہ ایک تنبیہاتی بھی ہے اور یہ ایک لائک ڈرانے کے لیے بھی ہے کہ بھئی اس طرح سے اب مت کرو. اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک اور نیوز آپ دیکھ لیں گے، تائیوان ایکٹیویٹس F-16 وائپرز H-53 اینٹی شپ میزائلز AD سسٹمز ٹو کاؤنٹر چائنیز پنشمنٹ ڈرل. یعنی کہ تائیوان نے بھی اپنی جتنی بھی ان کی آرسنل ہے، ان کے F-16s ہیں، ان کے میزائل لانچرز ہیں، سب چیزیں انہوں نے بھی ریڈی کی ہیں، انہوں نے بھی اپنی باہر نکالی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ پوسچر پیش کیا ہے کہ ہم بھی ریڈی ہیں وار کرنے کے لیے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایک بیک فٹ پہ آتے یا پھر وہ یہ کہتے کہ چلو ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں، کیا پرابلم ہے، مطلب کیا ضرورت ہے ہمیں فائٹ کرنے کی، اس کے بجائے انہوں نے فرنٹ فٹ پر آ کر اور اپنی بھی جو ریڈینس ہے اس کا اظہار کیا ہے. اور کچھ اور نیوز کے مطابق جو ارد گرد بہت سارے جزائر میں یو ایس اور ویسٹرن جو ہے ملٹری بیسز ہیں، یہ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو یہ جو ان کے نیبر میں جاپان ہے، جاپان کی الائنس یو ایس کے ساتھ ہے، اور جاپان کے اندر کئی جو ہے وہ بیسز ہیں جو کہ جن میں یو ایس کی ملٹری تعینات ہوئی ہے. انہی میں سے ایک ایواکینو ہے، ایک یاکوٹا ہے، اور ایک یہ دیکھیں آئی لینڈ ہے اوکیناوا، یہاں پر بھی ایک یو ایس کا ملٹری بیس ہے. اسی طرح سے ساؤتھ کوریا ہے جو کہ یو ایس کا ایلا ہے، اس میں بھی کیمپ ہمفری جو ہے یہ ایک بیس ہے جس میں یو ایس کی فوجیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان جو تمام بیسز کے اندر بھی فوجیوں کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے کہ بھئی آپ لوگ بالکل ریڈی سچویشن میں ہو جاؤ، اور آپ لوگ بالکل ریڈی ہو جاؤ اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیسیفک کا یہ جو ایریا ہے اس میں مزید بھی یو ایس کے بہت سارے بیسز ہیں. یہ آپ کو فلپینس کے آئلینڈس نظر آ رہے ہیں، اور فلپینس نے کچھ دن پہلے ہی یہ معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے یو ایس کے ساتھ کہ وہ ان جو ٹاپ والے آئلینڈس ہیں جو کہ فیسنگ چائنا والے آئلینڈس ہیں، ان کے اوپر یو ایس کو 2 یا 3 نئے جو ہے بیسز بنانے کا انہوں نے ایگریمنٹ کر دیا. سو اسی طرح سے یہ آپ کو یہاں پہ جو دکھ رہا ہے یہ گوام ایک آئلینڈ ہے جہاں پہ یو ایس کا ایک بہت بڑا ملٹری بیس ہے. تو پھر آپ دیکھ لو کہ اگر چائنا سمجھتا ہے کہ وہ ایک جو ہے ریجنل پاور ہے اور ایک گلوبل پاور بھی بننے کی اس میں صلاحیت ہے، تو پھر چائنا کیوں برداشت کرے گا کہ اس کے بالکل نیبرہڈ میں، اس کے بالکل فیسنگ جو آئلینڈز بھی ہیں اور جو ریجنز ہیں وہ اس کے لیے ایک تھریٹ بنے ہوئے ہیں. یعنی وہ کسی بھی وقت اٹھ کر کے اس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت وہ فیل کرتا ہے چائنا کہ وہ انسیکیور ہے. تو اگر وہ ایک اپنے آپ کو ریجنل پاور کی شکل میں دیکھتا ہے یا وہ اپنے آپ کو ایز گلوبل پاور دیکھتا ہے، تو پھر سب سے پہلے وہ یہ اپنے جو امیڈیٹ تھریٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ میں یہاں پر اپنے ریجن میں بالکل سیکیور ہوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہ ہو کہ مجھ پہ میرے ہی پڑوس میں سے چھوٹے چھوٹے کنٹریز جو ہیں وہ آ کر کسی بھی وقت حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. سو اسی پوزیشن کو چائنا جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہے، اور اسی پوزیشن کو یو ایس جو ہے اور اس کے الائز جو ہیں وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بیسز جو ہیں وہ قائم رہیں، بلکہ یہاں پہ بیسز بڑھا دیے جائیں تاکہ وہ چائنا ہمیشہ ایک تھریٹ کے انڈر رہے. سو یہ سب سچویشن اگر آپ دیکھو تو پھر آپ دیکھو گے کہ دو دنیا کے جو بڑے بڑے
پاورز ہیں وہ ایک دوسرے سے اگر نبرد آزما ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر دونوں ہی پاورز جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپن سے لیس ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پوری انسانیت کے لیے کیا ہوگا، اور یہی جو World War III کی باتیں ہیں وہ بالکل سچ ثابت ہو جائیں گی، کیونکہ اگر یہ وار ہوتی ہے تو تائیوان کی ڈیفینس کے لیے پوری نیٹو اور پوری US کی آرسنل جو ہے یہاں پہنچ جائیں گے، اور چائنا کی مدد کے لیے ظاہر ہے ایران بھی آئے گا، رشیا بھی آئے گا، اور اس کی مزید جو بھی الائز ہیں دنیا میں وہ بھی آئیں گے، تو یہ سب کی سب پوری دنیا جو ہے وہ ایک وار کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور یہ World War III کا ہی سینیریو سامنے آ جائے گا. گاڈ فوربڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو.